हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा भाई, मैं काफ़ी दिन बिज़ी रहा हूँ। कुछ जॉब की वजह से मैं यूरोप से वापस आया हूँ। थोड़ा सा बिज़ी हो गया जॉब में। काफ़ी दोस्त मुझे फ़ोन भी करते रहे हैं और मैसेज भी करते रहे हैं। मैंने काफ़ी लोगों को रिप्लाई किया है, लेकिन हर एक को मैं फ़ोन पे रिप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए नाराज़ नहीं हो। जहाँ तक पॉसिबल हुआ है मैंने काफ़ी लेट रात को जाग के भी उनको रिप्लाई किया और आज के फ़ोन भी सुने हैं, लेकिन एक दिन मैं कम से कम 5 से 10 फ़ोन सुन सकता हूँ। जॉब के बाद इतना टाइम होता है क्योंकि लोग मुकम्मल तफसील में जाते हैं, तो 5-10 मिनट में बात समझ नहीं आती है। बाज़ अवत आधा घंटा भी लग जाता है, घंटा भी लग जाता है कई दोस्तों को समझाने में। तो ऐसे पर राब्ते में रहें। तो जिनसे नहीं रब्ता हो सका उनसे इंशाल्लाह ताला बाद में हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो भाई लाइक, सब्सक्राइब, ये चीज़ें तो आप याद रखें। लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जो सब्सक्राइब करते हैं वो चंद मिनट की वीडियो देख के उसके बाद करें। फ़ौरन करते हैं तो बाद में वो ड्रॉप हो जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये है कि भाई बहुत सारे दोस्त से बात, मैं उनके मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं, उस हिसाब से मैं उनको चीज़ें बताऊंगा। ऐसा है कि क्योंकि हर एक को फर्दन फर्दन फिर बताना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ से उन लोगों को आराम से चीज़ समझ आ जाएंगी, उनके मतलब जो उनके हालात हैं या जो उनका एजुकेशन है उस हवाले से काफ़ी उनको बेहतर चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहली बात यह है कि भाई मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। ना कोई मैं एजेंट हूँ और ना मैं कंसल्टेंट हूँ, ना मैं रिक्रूटिंग कोई एजेंसी का मालिक हूँ या कुछ इस टाइप का पार्टनर हूँ। ठीक है, ये चीज़ें में रख लें। तो इस चीज़ से बदगुमान नहीं हूँ और ना मुझे कुछ ऐसा समझे। मैं सिर्फ ये चीज़ें कुछ मेरे पास मालूमात थी, तो ये जो यूट्यूब चैनल भी मैंने बनाया, ये भी काफ़ी दोस्तों ने मुझे कहा है कि आप बना लो। इससे पहले भी यूँ समझ लें कि मैं इधर यूके में आया, कुछ तालीम वगैरह थी, तो मेरे साथ अक्सर काम करने वाले लड़के वो मैट्रिक या इंटर या मैक्सिमम ग्रेजुएट थे। तो मैंने दो चार मास्टर किए हुए थे, तो कोई थोड़ी सी फिर रास्ते से मुझे कोई रूल्स की समझ आ गई, यहाँ की कुछ लॉज की। तो अक्सर दोस्त बाब मुझसे पूछ रहे थे कि भाई इसका क्या करना है, इसका क्या करना है। फिर कुछ वकील मेरे दोस्त बाब बन गए, ठीक है, एडवोकेट सोलिसिटर वगैरह यहाँ पे। तो वो भी कोई किसी ने पूछा, मुझे पता नहीं है, मैंने उनसे मशवरा ले लिया कि कैसे करना है, फिर दोस्तों को बता दिया। तो आस्ता आस्ता लोग मुझसे मशवरा लेना शुरू कर दिए। फिर पाकिस्तान में लोगों ने नंबर दे दिया, किसी को पूछना है कैसे स्टूडेंट ने आना है, क्या करना है, जॉब कैसे अप्लाई करनी है। तो मुझसे पहले लोग काफ़ी पूछे थे। फिर कोई दोस्त ने बोला, भाई आप वैसे ही बिजी रहते हो तो आप यूट्यूब बना लो। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे इजी बनता, बना लो। तो अभी आप देखते हो कि मेरे जो जितने भी वीडियोस हैं वो ऐसी प्रोफेशनल नहीं है, सीधी सादी सी हैं। बस मैंने वीडियो बनाई और कुछ नाम लिख के डाल दी। तो इसलिए सादी सी ज़ुबान में मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा ये कोई प्रोफेशन नहीं है यूट्यूब का। लेकिन अभी चूंकि मैं बना रहा हूँ अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये है कि अगर किसी को दोस्त से आपको कहीं भी कोई भी मसला है, ठीक है, तो प्लीज़ वो मुझे इन्फॉर्म करे। मैं उसकी कोशिश करूँगा मैं वहाँ आ जाऊँ, वहाँ आके उसकी वीडियो बनाऊँगा। अगर कोई एम्बेसी, कोई कॉन्सुलेट ऑफिस, कोई किसी से तावन नहीं कर रहा है या तंग करें, मुझे बताएं, मैं वहाँ की वीडियो बनाऊँगा और फिर वीडियो पे डाल देंगे। फिर आपको पता है फिर उसका रिएक्शन तो आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा चीज़ है कि दूर दूर कंट्री में वहाँ नहीं आ सकता, मुझे वीज़े की प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी टाइम किसी भी कंट्री में आ सकता हूँ अलग साल से। लेकिन बाज़ का इशू होता है कि ट्रैवल ज़्यादा है या एक्सपेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा इशू हो सकता है। उस हवाले से मैं कुछ और राब्ता निकालें कि डिजिटल दौर है, व्हाट्सअप पे कर सकता है बंदा, यूट्यूब लाइव आके कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा कि उनका जो मसला है उसको किसी तरीके से सॉल्व करें। सॉल्व तो नहीं कर सकता, सामने ले आएंगे, फिर मुतलका हुकाम जब देखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ सदबाब करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात ये, अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि कल से लोग पूछते हैं कि भाई मैंने मैट्रिक किया, मैंने इंटर किया, मैंने ग्रेजुएशन की है, मैं अब क्या करूं, किधर हूं किधर नहीं हूं। तो उनके लिए मैं फर्दन फर्दन चीज़ें बता रहा हूँ। भाई सबसे पहले जिस बंदे ने मैट्रिक या इंटर किया हुआ है और थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं, मतलब बोल सकते हैं, नाम क्या है, वलद का नाम क्या है, क्यों जाना चाह रहे हो, वो रोमानिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ आ सकते हैं क्योंकि अभी वो इंटरव्यू लेना शुरू हो गया, पहले पहले नहीं लेते थे। क्यों लेते हैं कि अभी कुछ लोग ऐसे आए हैं जो मैट्रिक थे या अंडर मैट्रिक थे, ये चलो जैसे भी इंटरव्यू उन्होंने कर लिया किसी ऐसे स्कूल से या कॉलेज से, लेकिन उनको इंग्लिश की और नो बिल्कुल नहीं है। वो यहाँ पे आए तो बिल्कुल ऐसे उनसे कोई सवाल जवाब करते थे रोमानिया वाले, तो उनको कुछ समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा भाई ये कैसे लोग वहाँ से ले आए हो, नहीं कुछ समझ नहीं आ रही है, काम कैसे समझाएं कैसे करवाएं। तो फिर इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई, इसलिए अब वो लोगों ने इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। एक चीज़ ये है इंटरव्यू लेने की वजह से। दूसरा भाई, रोमानिया में जो पाकिस्तानी आ रहे हैं ना, 80 से 90%, मैं 100% नहीं कह सकता, उनका मिशन ही ये होता है कि भाई वहां से आके इटली भागना है। जो मतलब माइंड ही वहां से ये बना के आते हैं कि इटली भागना है। अल्लाह के बंदो, जिस मुल्क में आ रहे हो, जो आपको वीज़ा दे रहे हैं सस्ते में,
اس ملک کو کچھ کام تو کرو نا، کم از کم ان کے پیسے تو حلال کرو جو انہوں نے تکلیف کی ہے. آپ کو جو ورک پرمٹ دلوانا ہے اتنا آسان نہیں ہے. جو کوئی بھی کمپنی والے ہیں، فیکٹری والے ہیں، وہ اپنے ڈاکومنٹس، آپ کے ڈاکومنٹس جب پاکستان سے آتے ہیں یا اپنے ڈاکومنٹس بھیجتے ہیں کہ ہمیں اتنے بندے چاہیے، وہ اپنے ہوم آفس میں، امیگریشن آفس میں بھیجتے ہیں IGI کو، وہاں سے ان کو کلیئر کرتا ہے. بڑا ٹائم لگتا ہے اس میں، ان کی کچھ فیسز ہوتی ہیں، وہ دے دلا کے پھر آپ کو بھیجتا ہے. پھر آپ کو ایئرپورٹ سے پک کرتے ہیں، پھر آپ کا TRC کارڈ بنواتے ہیں. تو اچھی خاصی تکلیف کرتے ہیں، کم از کم وہ تو حلال کر کے جو بھائی. ابھی جیسے حالات میں بھی ہو کیا ہے رومانیہ سے، ایسے حالات چل رہے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے 6 سے 10 مہینے یا سال میں ہو سکتا ہے وہ پاکستانی کوئی بنا لیں. کیونکہ جو پاکستانی آ رہے ہیں یا تو ایجنٹ کو یہاں سے پیسے دے کے بیر بھاگ جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو بچ جاتے ہیں وہ کنٹینرز پہ چڑھ کے چلے جاتے ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. اور بعض تو ایسے ہیں جو بائی روڈ بھی دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں. ایسی بس اب کیا بتاؤں کہ ان کو ایسی جلدی پڑی ہوئی ہے کہ بس بھاگے جا رہے ہیں. وہاں جو اٹلی نہیں جا رہے ہیں وہ کسی اور ملکوں میں، 2-3 ملک ہیں وہاں بھی جا رہے ہیں، اسپین بھی بھاگ رہے ہیں، پرتگال بھی بھاگ رہے ہیں، کچھ جرمنی، فرانس، بیلجیم بھی جا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہاں یہ ٹک نہیں رہے. اچھا یہ پریفر کریں ابھی نیپال والوں کو اور ویتنام والوں کو. یہاں کافی ملکوں کے لوگ آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، انڈیا، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان، ویتنام، فلپین، یہ ان ملکوں کے لوگ جو قریب ملک ہیں نا ایشیا والے، وہاں سے یہ لوگ لے رہے ہیں. اچھا کیوں لے رہے ہیں یہ وہاں سے یہ لوگ؟ کہ بھائی یہ ان ملکوں کے جتنے یہ ملک ہیں نا، چاہے یہ تھوڑے اتنے شنگن میں نہیں ہیں، یہ اتنے تگڑے ملک نہیں ہیں، یہ جتنے یہ ایسٹرن آپ یورپ کہہ لو، جیسے رومانیہ ہے، بلغاریہ ہے، ہنگری ہے. ہنگری تو خیر اس میں آتا ہے دوسری کیٹیگری میں، لیکن مالدووا ہے، بیلاروس ہے، چیکوسلواکی ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، یہ اتنے بڑے ملک طاقتور نہیں ہیں یا اتنے بڑے انڈسٹریلسٹ نہیں ہیں. یہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ وہاں بہت صنعتیں ہیں، بہت کمارے ہیں، لیکن ان کا لیول جو لائف کا لیول ہے، لائف سٹائل، وہ بڑا ہائی ہے. وہ سیم لائک ادر یورپین کنٹریز جیسے جرمنی ہے یا فرانس ہے یا UK. اب کیا ہے کہ ان کی وہاں سیلری ہوتی ہے کم. سیلری ان کو جو وہاں رومانیہ کے نیٹو ہے، مقیمی لوگ ہیں، وہاں کے لوکل جو ہیں، ان کی سیلری یہی ہے 7 سے 750 یورو. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس میں کیا کرنا ہوتا ہے، انہوں نے ٹریول کر کے آنا بھی ہوتا ہے. پھر ان کا میڈیکل جو ہے وہ بھی انہیں خود ہی پے کر، گورنمنٹ کے تھرو ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انہیں کچھ نہ کچھ پے کرنا پڑتا ہے. پھر ٹریولنگ کے خرچے ان کے ہو گئے. پھر اپنا گھر ہوتا ہے، اس کے بھی بل ول ہیں، سب کچھ انہیں خود دینے. اچھا اگر آپ لوگوں کو حساب لگائیں جو پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں یا دوسرے کنٹری سے آ رہے ہیں، آپ کی سیلری بنسبت ان کے تھوڑی سی زیادہ بن جاتی ہے. وہ کیسے کہ 5 سے 550 یورو آپ کو دیتے ہیں سیلری، 100 یورو آپ کو دیتے ہیں کھانے کے، 650 ہو گیا. 6 سے 650 یہ آرام سے بنتے ہیں. اب اس میں آپ کو رہائش بھی دے رہے ہیں، پھر آپ کو میڈیکل بھی دے رہے ہیں. اگر یہ سارے حساب لگائیں تو آپ کی سیلری بھی آرام سے 700-750 یا 800 یورو بھی ہو جاتی. تو پھر آپ کی ہیڈ ایک بھی ساری وہ لیتے ہیں، کیونکہ زبان بھی آپ کو نہیں آتی، آپ کو کچھ پرابلم ہوگی، اسپتال بھی لے کے جانا ہے، آپ کی کیئر کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے. اس لیے جب پلیز آپ آئیں تو یہاں سے دوڑ نہیں لگائیں، کم از کم ان کے جو اخراجات ہوئے ہیں وہ تو ان کو پورے کر کے دیں. اچھا چلیں، وہ آپ لوگ میری کار سنتے ہیں یا ہماری کہاں دوسروں کی کار سنتے ہیں، آپ لوگ وہی کر رہے ہیں جو آپ کے دماغ میں ہے اور وہاں سے جو مائنڈ بنا کے آئیں. اچھا یہ میں نے کہا تھا کہ میٹرک سے انٹر جو لڑکے تھوڑی بہت انگلش جانتے ہیں وہ رومانیہ کے لیے کوشش کریں. جو انگلش تھوڑی بہت نہیں جانتے وہ بھی نہیں کریں، پرابلم ہو جائے گا ان کو، یا ان کے پیسے سے ضائع چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر جن کے پاس 10 سے 15 لاکھ 16 لاکھ ہے، کیونکہ ریٹ ابھی چل رہی ہے، کچھ پاکستانی ایجنٹ 10 لاکھ لے رہے ہیں، یہ منیمم ابھی چل رہے ہیں. جب 2018 میں لوگوں کو بتایا تھا کہ آج جو لوگوں کا نہیں غریب ملک ہے یہ وہ، اس وقت 1.5 لاکھ میں لوگ آئے، اور آئے میرے جانے والے 2 سے 4 لاکھ میں آئے، 3.5 سے 4 لاکھ میں. میں نے بتایا کچھ کو سمجھ آ گئی اور وہ آ گئے، 3 سے 3.5 لاکھ میں 4 لاکھ میں آئے. لیکن ابھی جو لیٹ ہو رہے ہیں اور پاکستانی عوام رش کر رہی ہے، ایجنٹوں نے اپنا ریٹ آہستہ 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 اوپر کر کے، پچھلے سال 8 لاکھ تھا مطلب ہائی، ابھی اس سال 10 لاکھ لو ہے اور 16 لاکھ نارمل، اس میں بھی لوگ آ رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ دن بدن، یہ 6 مہینے میں ہو سکتا ہے آگے میں 20 لاکھ تک پہنچ جائے جیسے حالات نظر آ رہے ہیں. اچھا جو بھی آنا چاہتے ہیں وہ پلیز کوشش کریں کہ آنے سے پہلے ڈرائیونگ لائسنس بنوا لیں، اور پراپر ڈرائیونگ سیکھ کے، یہ نہیں کہ بنوا لیا ایسے پیسے دے دلا کے، ڈرائیونگ سیکھ کے آئیں. کیونکہ یہاں اگر آپ کو ڈلیوری جاب ملتی ہے، ایک تو چھوٹی کار ہے وہ 2 سیٹر، اس پہ مل سکتی ہے، یا بائک بھی مل جاتی ہے، تو آپ کو بائک چلانی پڑے گی. یہاں تھوڑے سے رولز ہیں، اور پاکستان والے حساب نہیں ہے یہ انڈیا والا یا بنگلہ دیش والا کہ جہاں سے جگہ ملے نکل جاؤ. ٹھیک ہے. یہ میرے انڈیا کے دوست بھی ہیں، سری لنکا والے، وہ کافی سارے ڈلیوری بائک پہ جابس کر رہے ہیں. تو بھائی وہاں سے پراپر ڈرائیونگ سیکھ کے آئیں، گاڑی چلانی ہے یا بائک چلانی ہے پراپر.
صحیح آپ کو چلانی آتی ہو، لائسنس خالی بنوا کے نہیں آ جانا ہے، لیکن وہ بھی ضروری ہے۔ اگر آپ بنوا کے آتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے کہ آپ نے یہاں قریباً ان کو 500 لیے، وہ قریباً 90 سے 95 یورو کے قریب بنتا ہے، وہ آپ فیس جمع کریں گے تو آپ کا لائسنس چینج ہو جائے گا۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑی سہولت ہے، اب بھی ہو رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے بعد میں وہ اس میں بھی کچھ چینجنگ کر دیں۔ پھر اس کے بعد پلیز کھانا بنانا ضرور سیکھ کے آئیں، یا بہت سے لڑکے ہیں جن کو کھانا بنانا نہیں آتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو فیکٹری میں دوسرے کام کرنے والے آپ کے ملک کے ہیں، یا انڈیا یا بنگلہ دیش کے ہیں یا سری لنکا کے ہیں، ہم لوگوں کا ایک جیسا کھانا ہے، نیپال کا بھی چل جاتا ہے۔ لیکن اگر جیسے آپ کے ساتھ ویتنامی آ گئے یا آپ کے ساتھ فلپین کے آ گئے، ان کا کھانا ہی ڈفرینٹ ہے، پھر آپ کیسے کھاؤ گے، کیسے پیو گے؟ پیو گے نہیں تو کام کیسے کرو گے؟ کم از کم چائے بنانا، انڈے بنانا، دالیں سبزیاں بنانا یہ سیکھ کے آ جائیں، اور یہ چکن بنانا یہ ایزی ہے، ایک گھر سے سیکھ لیں، امی سے یا باجوں سے سیکھ لیں، مشکل نہیں ہے۔ پھر جو دوست کنسٹرکشن کا کام جانتے ہیں نا، ان کے لیے تنخواہ تھوڑی مزید بہتر ہے، اگر وہ اپلائی کریں یا اپنے کنسلٹنٹ ایجنٹ یا ریکروٹ ایجنسی کو بولیں کہ ہمیں کنسٹرکشن کا کام دیں، جو تگڑے ہیں ذرا، کیونکہ یہاں فزیکلی تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو وہ اس میں اپلائی کریں، اس کی تنخواہ بہتر ہے، ڈرائیور کی تنخواہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہوگی۔ ہاں جو شیف ہیں وہ آئیں، پہلے تو جاب ایسی کسی ریسٹورینٹ میں ان کو نارمل ملے گی، لیکن آج سے بتائیں، ابلٹی شو کریں کہ میں یہ بھی کام جانتا ہوں، تو ان کی سیلری بنسبت دوسروں کے فیکٹری ورکر سے، لیبر سے، عام جو مزدور ہیں ان کی نسبت ان کی سیلری تھوڑی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا اور جو سکلڈ ورکر ہیں، کسی بھی جیسے فورک لفٹر چلانا جانتے ہیں، کچھ کرین وغیرہ چلانا جانتے ہیں، اور چیزیں چلانا جانتے ہیں، ان کو بہتر سیلری ملے گی، لیکن وہاں سے ایڈجسٹ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہاں آ کے ایڈجسٹ کریں، اور پلیز جس ایجنٹ سے تھرو آئیں اس سے ٹی آر سی کی بات کر لیں، یہاں آ کے ایجنٹ ڈنڈے مارتے ہیں، وہاں سے بات کر کے آئیں، 1-2 لاکھ ہولڈ کر کے آئیں، جب وہاں یہاں آئیں گے ٹی آر سی بنے گا تو وہ پیمنٹ کر دیں وہاں پہ۔ یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد جو لوگ انٹرمیڈیٹ یا گریجویٹ ہیں اور تعلیم میں جو ان کے ایجوکیشن میں زیادہ گیپ نہیں ہے اور ایج بھی زیادہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ اب ویسے ہی ہر سال فیل ہوتے رہے، گیپ تو نہیں ہے، لیکن ایج کرتے کرتے 25 سال سے اوپر چلے گئے، وہ پرابلم ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں جیسے نارمل ایج کے ہیں، 1 آدھ سال 2 سال کا گیپ نہیں ہے زیادہ، تو وہ کیا کریں، 12 سے 15-16 لاکھ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو رومانیہ نہیں ہے۔ جو ینگ ہیں، تھوڑے پڑھے لکھے ہیں، انگلش میڈیم اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں یا انگلش بہتر جانتے ہیں، وہ پلیز ابھی سے تیاری کریں اپنے انگلش ٹیسٹ کی، اور وہ اپنا اسٹوڈنٹ ویزا پہ یو کے آ جائے۔ یہاں کے حالات پورے یورپ سے بہتر ہیں، میں خود ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کافی کافی کچھ کمایا کھایا، کافی لوگوں کی ہیلپ کی، بہت سارے کام کیے، تو اسٹوڈنٹ لائف بھی یہاں کی یورپ میں ایک ورک پرمٹ والی جاب سے بہتر ہے۔ اور پھر اگر آپ انٹرمیڈیٹ ہیں تو آپ کے لیے بہت سارے چانسز ہیں، وہ میں آپ کو علیحدہ سے بتا دوں گا، یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ رومانی کے لیے کوشش نہیں کریں، جو ان کی انگلش اچھی ہے اور جو انگلش ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں، 12 سے 16 لاکھ افورڈ کر سکتے ہیں، وہ مجھے بتائیں کسی کنسلٹنٹ کے تھرو، وہ یو کے آ جائیں اسٹڈی کے لیے، امریکہ یا کینیڈا چلے جائیں، ان کے لیے بیسٹ وہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں، مور بیٹر فیوچر ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں جی، جو لوگ نمبر 3، یہ نمبر 2 تھا، اور نمبر 3 یہ ایک لیول کی بات کروں گی، لوگ کتنا کتنا افورڈ کر سکتے ہیں، ان کا ایجوکیشن لیول کیا ہے اس حوالے سے، اور ان کا کیا کہتے ہیں کہ ان کی مالی حالت کیسی ہے اس حوالے سے میں بتا رہا ہوں۔ نمبر 3 پہ آتے ہیں جو لوگ میٹرک یا انٹرمیڈیٹ ہیں، تعلیم میں زیادہ گیپ نہیں ہے لیکن مالی حالت بھی زیادہ اچھی نہیں ہے، مطلب تھوڑے لوور مڈل کلاس کہہ دیں، زیادہ گیپ بھی نہیں ہے، اور وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ سائپرس چلے جائیں، دونوں سائپرس میں جا سکتے ہیں، ایک نارتھ ہے اور دوسرا جو آزاد ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ وہاں کیا ان کا جناب 5 سے 5.5 لاکھ 6 لاکھ تک کا خرچ ہے، اسٹوڈنٹ چلے جائیں وہاں، 2-3 سال 4 سال کی جو ان کا اپنا ڈیوریشن ہے وہ کمپلیٹ کریں، وہاں سے فردر آگے وہ مزید تعلیم کے لیے یا اس تعلیم کے بیاہ پہ کسی اچھے بڑے ملک میں، یو کے میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، ادھر جرمنی، بیلجیم، فرانس وغیرہ میں کہیں اچھی جاب پہ وہ آسٹریا ناروے ان میں جا سکتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ہے جو زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن مطلب ان کے زیادہ گیپ بھی نہیں ہے تعلیم میں، اور میٹرک ہے، وہ انٹر ہے، تھوڑا انگلش بھی بول لیتے ہیں، وہ سائپرس پہ چلے جائیں۔ اور جو لوگ تعلیم کے لیے نہیں جانا چاہتے، میٹرک ہیں، تھوڑی بہت انگلش بولتے ہیں، وہ کیا کریں، وہ جاب کے لیے بھی اگر سائپرس، نارتھ سائپرس چلے جائیں، وہاں بھی یہی خرچہ ہے، قریباً 5 سے 8 لاکھ، 8 تو زیادہ ہو جائیں گے، 7 تک کر دیں، وہاں سیلری جو 80 سے 90 ہزار ہے پاکستانی، 20-25 ہزار ان کا خرچے ہوتے ہیں، تو 60-70 ہزار وہ بھی پاکستان میں بھیج سکتے ہیں۔
یہ میں ان کے لیے بتا رہا ہوں جن کے مالی حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں، جو 10 20 لاکھ 15 لاکھ خرچ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو نمبر 4 پہ ہے، جو لوگ تھوڑے اور کمزور ہیں، جو بیچارے جیسے تیسے جاب بھی کریں اور ساتھ میں پڑھائی بھی کریں، لیکن ان کی انگلش بھی ٹھیک ہے، تھوڑا مطلب ہوشیار ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، 2.5 3 لاکھ روپے ان کے پاس ہے، 3.5 ہے، وہ پلیز کوشش کریں یا مجھے بتائیں، جب کوئی بھی چیز مجھ سے پوچھیں گے میں آپ کو کوئی نہ کوئی انشاءاللہ لنک دوں گا، لیکن ذہن میں رکھیں میں ایجنٹ نہیں، میں کوئی کنسلٹنٹ نہیں، میری کوئی ریکروٹنگ ایجنسی نہیں، نہ میں کسی کا پارٹنر ہوں، میں آپ کو فی سبیل اللہ ہیلپ کروں گا، اور آپ لوگ کیا ہیلپ کریں، دعا دیں بس۔ آگے چلتے ہیں جناب، 2.5 سے 3 لاکھ میں وہ دبئی جا سکتے ہیں، وہاں جاب کریں، 2 سال 3 سال جتنی بھی کریں، ایک تو ٹریننگ مل جائے گی آپ کو باہر رہنے کی، کیسے باہر رہنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، کچھ پیسے اکٹھے کریں، کچھ پیسے وہاں سے کسی ادھار لے کے آئیں وہ اتاریں، کچھ اکٹھے کریں، کچھ والدین کو فیملی کو سپورٹ کریں، پھر کچھ لے کے پیسے وہاں سے آپ بھی یورپ آ سکتے ہیں۔ وہاں جتنے یہ دبئی، ابوظہبی، شارجہ، قطر، کویت، یہ جتنے کنٹریز ہیں، اگر وہاں کا آپ کا جاب کا ویزا ہے، اسٹیٹس نارملی کر دیں، اگر اچھا ہے، جیسے کچھ لوگ آئی ٹی میں ہیں، کچھ اسکلڈ ہیں، ان کا اسٹیٹس اچھا ہے، ان کو آسانی سے مل جاتا ہے، لیکن جو تھوڑے لوور ہیں وہاں کسی ایجنٹ ویجنٹ کو تھوڑے بہت پیسے دے کے یا خود ہی ٹرائی کرتے رہیں تھوڑی سی۔ دوسری ٹرائی کیا ہوتی ہے، خود سے ٹرائی کرنا، وہ ہوتا ہے کہ اپنی ٹریول ہسٹری بنانا، وہ میں ایک علاوہ سی ویڈیو بناؤں گا، وہ بھی نارمل لوگوں کے لیے، لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس لوگوں کے لیے، یا جو شوقین ہیں، جو گھومنا پھرنا چاہتے ہیں اور کہیں بعد میں کہیں جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں بناؤں گا علیحدہ سی ویڈیو کہ اپنا ٹریول ہسٹری کیسے بہتر کرنی ہے تھوڑے خرچے میں، اور ایسا ہے کہ آپ کو کہیں پھر ویزا انشاءاللہ ریفیوز نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی جو دبئی سے آگے، یہ یورپ میں کافی سارے آگے ہیں جگہیں، وہاں نکل سکتے ہیں، جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یا پہلے اپنا یہ سارا پروسیجر کمپلیٹ کریں، تو اس کے بعد میں ان کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد ابھی میرے اپنے حالات بھی مطلب بتایا ہے کہ کافی پاکستان میں رہ کے آیا ہوں، تو پھر ادھر بھی آیا ہوں، یورپ چلا گیا، یورپ سے کافی آپ کو پتہ ہے کہ مہنگے ہیں، تو ابھی تھوڑے میرے اپنے حالات کچھ موافق ہوتے ہیں، تو پھر میں دوسری یورپی ملکوں کے چکر لگاؤں گا، کچھ آپ کو نئی چیزیں بتاؤں گا جو رومانیہ سے بھی تھوڑا مطلب سستی ہیں، لیکن اگر آپ دوسرے حساب سے اس کو آپ سوچیں گے نا، تو تقریباً اتنے برابری پڑے گا، لیکن تھوڑا سستے میں پڑے گا، تھوڑا آسانی سے پڑے گا، آپ ان ملکوں میں بھی آ کے آپ آگے پیچھے بھائی سکپ نہیں کرنا، لیکن لیگلی بھی آپ جا سکتے ہو، ہر چیز میں آپ یہ نہیں سوچو کہ آپ نے ڈنڈی ہی مارنی ہے، اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، تو آپ اس طریقے سے بھی کسی بھی یورپین کنٹری میں آ کے آپ وہاں سے آ کے شنگن میں آپ موو ہو سکتے ہو، لیکن ڈنڈی کا دماغ سے نکال دو، صحیح ہے، اچھے اچھے طریقے بھی آتے ہیں، وہ کر کے آپ لوگ نکل سکتے ہیں، لیکن مشورہ کر لے کریں، مجھ سے کر لیں، کسی اور یار دوست سے کر لیں، تو کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے بھائی، کچھ لوگ میں نے وہ ویڈیو بنائی ہے رومانیہ کے اوپر یا کچھ بیلاروس کے اوپر، وہ بڑا اعتراض کریں جی یہ ہے وہ ہے، کچھ لوگ میرے دوست جو ہیں بھائی ہیں اپنے، سارے پاکستانی مسلمان بھائی ہیں، کچھ پرتگال سے ہیں، کچھ اسپین سے ہیں، کچھ یوکے سے ہیں، جی رومانیہ یہ ہے، رومانیہ وہ ہے، تو بھائی میری ریکویسٹ آپ سے، میں بھی پاکستان سے ہو گیا ہوں، وہاں میں نے حالات دیکھے ہیں، جتنے ینگ لڑکے ہیں، انٹر ہیں یا گریجویٹ کیے انہوں نے، بیچارے پریشان ہیں، وہاں جابس کی حالات کو پتہ، ابھی ساری فیکٹریز بند ہو رہی ہیں فیصل آباد میں، اب آج تو میرے خیال میں کل یا آج اسٹرائک تھی یا کل ہوگی، کچھ ایسا ہے وہ بھی سننے میں آئے، وہ کہاں جائیں، اور ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، ابھی پرتگال کا، اٹلی، اسپین اور یہ جو تھوڑے بڑے ملک ہیں، ان کا 25 لاکھ نارمل ریٹ چل رہا ہے، اب لوگ کہاں سے 25 لاکھ کریں بھائی؟ آپ تو کہہ رہے ہیں یہ رومانیہ والے غریب ملک ہیں، ٹھیک ہے مان لیا یہ ان کے لیول کے نہیں ہیں شنگن کے، لیکن لوگ جہاں پہ آ رہے ہیں یہاں سے آگے وہ جا رہے ہیں، یہاں سے پیسے کماتے ہیں اتنا، جس نے جانا ہے وہ 2 3 ہزار 3200 3500 یورو دے کے وہ اٹلی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہاں سے ایک دم اتنے پیسے 25 لاکھ 30 لاکھ 20 لاکھ کر کے لوگ کیسے آئیں؟ ہاں اگر آپ کے پاس کوئی سہولت ہے، آپ کسی کو ورک پرمٹ دے سکتے ہو، کسی کو اسپانسر کر سکتے ہو، بسم اللہ بھائی، آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو بہت سارے لوگ دیتا ہوں، میرے پاس جو ہیں دن رات بیچارے فون کرتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم نے یورپ آنا ہے، کوئی سستا طریقہ بتائیں، کوئی ایزی وے بتائیں، آپ مجھے بتائیں، یوکے میں ہیں آپ، اسپین میں ہیں آپ، فرانس میں ہیں، جرمنی میں ہیں، بیلجیم میں ہیں، پرتگال میں ہیں، اٹلی میں ہیں، کہیں بھی آپ مجھے بتائیں بھائی کہ آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اسپانسر کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی کو ورک پرمٹ دینا چاہتے ہیں، بسم اللہ، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، اتنے اتنے لوگ بیٹھے ہیں، وہ آپ سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیں گے، آپ میرے تھرو کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں، تو جو لوگ آ رہے ہیں ان کے کچھ مالی حالات کر کے بہتر ہو رہے ہیں تو ہونے دیں پلیز، اگر آپ کو پسند نہیں ہے
تو ٹھیک ہے، آپ ان کو رہنے دیں۔ اس کے بعد بھائی آگے جو ہے وہ چلتے ہیں، تو جو لوگ ریکروٹنگ پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس سستے مزید مطلب ہم سستے میں کر سکتے ہیں، ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی رومانیہ کا ریٹ کم از کم 10 لاکھ ہے، کم سے کم ریٹ 10 لاکھ چل رہے، شاید کو 8 میں لیتے ہوں گے، لیکن وہ پھر وہی ہے کہ پھر بھاگتے رہو ان کے پیچھے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اور کچھ انسانوں کی، لوگوں کی، اپنے ملک کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، وہ کہیں سے، انڈیا سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، سری لنکا سے ہے، نیپال سے ہے، پاکستان سے، اینی ویئر، لیکن لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، تو بھائی وہ مجھ سے رابطہ کریں، مجھے بتائیں جی ہم اتنے اتنے پیسے لے رہے ہیں، لیکن پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی میرے پاس بے انتہا لوگ ہیں جو مجھے فون کر رہے ہیں، جو مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے آنا ہے، ہمیں بتائیں، سستا بتائیں ہمیں، کوئی سستا بھی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہم اتنا بھی افورڈ کر لیں گے، لیکن بندہ ریلائبل بتائیں۔ بھائی اب میں کسی کو دل کو تو نہیں جانتا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، تو پلیز اگر آپ فیئر اینڈ کلین کام کر سکتے ہیں، وہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا مجھے بولیں جی ہم پیسے، ہم اس بندے کا ہم کام کر رہے ہیں جی 8 لاکھ میں، 7 لاکھ میں، 5 میں، 10 میں، جتنے میں کام کریں، اس کے پیسے آپ بولیں کسی بندے کے پاس رکھ دیں گے، جو آپ، جس پہ آپ اعتبار کریں گے، جب وہ بندہ ادھر آ جائے گا، وہ بندہ مجھے فون کرے گا یا آپ کو فون کرے گا یا پیچھے فون کرے گا، تو آپ اس سے پیسے لے لینا، ٹھیک ہے؟ میں اس میں سے 1 روپیہ نہیں لے رہا، اس بندے کا بھلا ہو جائے گا، اور آپ کا بھی بھلا ہوگا، آپ کو دعائیں بھی دے گا، اور آپ کا کام بھی مزید بہتر چلے گا، ٹھیک ہے؟ میرا واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ مجھے جو ہے کیا کرتے ہیں کہ ویسے ادھر بھی میسج بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، تو اس کے علاوہ کسی ملک میں MST کھلتی ہے یا ویزا میں آسانی ہوتی ہے یا کچھ ویزا مشکلات ہوتی ہیں، تو وہ بھی پلیز، ڈفرینٹ کنٹریز میں لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، ایشیا میں بھی، ادھر گلف میں بھی دیکھ رہے ہیں، سینٹرل ایشین کنٹریز میں بھی دیکھ رہے ہیں، مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہاں کہاں سے لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تو پلیز کسی ملک میں کوئی بھی ایسی اچھی آپشن آتی ہے، یا کہیں کچھ سختی ہو جاتی ہے، یا کہیں کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو مجھے بتائیں، تاکہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ وہاں نہ جائیں، یا وہاں جائیں، اور یہ سہولیات ہے، یہ فوائد ہیں، یہ یہاں سے آپ کو مزید آسانی سے کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں ہونا کیا ہے کہ کسی کا بھلا ہو جائے گا، لوگ آپ کے لیے بھی دعا کریں گے اور میرے لیے بھی کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو ریکروٹنگ والے ہیں، جو کسی ملک میں کوئی لوگ رہ رہے ہیں، ایجنٹ ہیں، ان میں اللہ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسا بات نہیں ہے، تو وہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور بتائیں کہ بھائی یہ یہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یا ورک پرمٹ مل رہے ہیں یا ملنے والے ہیں، تو میں انشاءاللہ لوگوں کو آگے بتا دوں گا، کافی لوگوں کو یہ چیزیں پہنچ جائیں گی۔ اچھا، اس کے علاوہ بھائی اگر کسی ملک میں ہمارے جتنے جو دیسی لوگ ہیں، کسی بھی کنٹری کے دیسی لوگ، کہہ لو انڈیا، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، پاکستان یا افغانستان، اینی ویئر، سارے انسان ہیں، سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے ادھر بہت سارے انڈین دوست ہیں، ٹھیک ہے، بہت قریبی دوست ہیں، نیپالی، بنگالی دوست ہیں، بھائی جیسے تعلقات ہیں، تو کسی کو کسی ملک میں کوئی مسئلہ پریشانی ہے، اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا اس کے قونصل آفس سے، ایمبیسی سے، یا اس کو کوئی اور پریشانی ہے، تو اگر وہ مجھے بتائے، فون کر سکتا ہے، واٹس ایپ نمبر ہے میرا، اس پہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، اگر تو سمجھتا ہے کہ میں اس کی واٹس ایپ کے تھرو اس کے مطلب ویڈیو ریکارڈ کر کے ہم آگے ڈال سکتے ہیں، یا لائیو یوٹیوب پہ آ کے کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ بھائی اور بہت سارے ویز ہیں، اس پہ جا کے ہم اس کی ویڈیو ڈال سکتے ہیں، پھر اس کو لوگ دیکھیں گے، تو پھر جو متعلقہ کام ہے اس کا وہ کچھ نہ کچھ کام کریں گے نا، تو اگر کچھ مطلب پریشانی ہے تو بتائیں، اور ہو سکتا ہے کہ میں خود وہاں پہ آ جاؤں، جیسے ابھی عمران ریاض خان جو ہے صحافی ہیں، ماشاء اللہ، وہ تو ان کو کوئی میری ضرورت نہیں تھی، لیکن مجھے پتہ چلا، میں ان کے لیے اسپیشلی پاکستان گیا، ٹھیک ہے، ان کے پروٹیسٹ میں گیا، اور وہاں اتنی گرمی تھی کہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کی، وہ موبائل بھی ہیٹ اپ ہو گیا، اور وہ سارا کام خراب ہو گیا، ٹھیک ہے، میں خود مطلب سمجھ لو کہ بیہوش آلموسٹ ایسے ہی ہو گیا تھا گرمی سے، ان کے ماموں تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ گھر چلے جائیں، میں نے کہا نہیں، ابھی جب وہ جائیں گے تو پھر ہم جائیں گے، اب نہیں جانا، لیکن وہ پولیس والے نے ان کو، عمران ریاض کو نہیں پتہ چلنے دی کہ باہر کتنے لوگ آپ کے حق میں آئے ہیں، تو بھائی یہ عمران ریاض اگر کہیں سنیں، تو بھائی ایک تو آپ کے دوست جو ہیں وہ صاحبزادہ، مجھے نام نہیں ان کا یاد آ رہا، لاہور سے آئے تھے، انہیں بھائی آپ کے لیے بہت قربانی دی، ایک صدیق جان، وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ سے رہے ہیں، میں جہاں جہاں بھی گیا ہوں، ان دونوں کو، آپ کے ماموں کو، اور ایک کوئی اسلام آباد سے آپ کے دوست سے، اب ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس وقت تو سارے ذہن میں تھے، نام آپ بھول بھال گئے ہیں، تو یہ 3 4 لوگ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، تو میں بتا رہا ہوں کہ میں اس ٹائم بھی کیا، میرے ایک اکیلے جانے سے کچھ نہیں ہوا، لیکن میرا نام تو اس میں آ گیا نا، آگ بجھانے والے میں نام آ گیا، میں نے اپنے حق ادا کر دیا، آگے پھر جو اللہ سے امید رکھے، باقی لوگوں سے امید نہیں رکھے، لیکن عمران ریاض کو میں
خود پسند کرتا ہوں. میں اس لیے گیا, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, مجھے وہ جانتا بھی نہیں, میں اس سے کبھی نہیں ملا, لیکن مجھے پسند ہے. اب اس کو پریشانی میں دیکھا, میں وہاں چلا گیا. اچھا, اس کے بعد اگر کسی کو اور کوئی مسئلہ پریشانی ہو, کوئی اور چیز ہو, تو ٹھیک ہے جناب, مجھے کسی بھی ٹائم پہ, میرا نمبر بھی ہے, اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں, مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا وہاں آنے کی. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے دوست احباب ہیں, وہ اگر اپنے کسی ملک میں رہ رہے ہیں, جیسے سائپرس میں ہیں, یا کہیں یورپ میں کسی ڈفرینٹ کنٹریز میں, فرانس میں ہیں, جرمنی میں, چھوٹے ممالک میں رہ رہے ہیں, مقدونیہ کر دیں, جارجیا کر دیں, وہاں کو مسئلہ پریشانی ہے, یا وہاں وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستانی آ رہے ہیں تو ان کو کچھ بتانا ہے, تو بتائیں, میں وہاں وزٹ کر لوں گا. اگر تو مجھے افورڈ کر سکتے جان دینے کے لیے, تو میں کہیں بھی, آپ کو پتہ ہے ملنگ ٹائپ آدمی ہوں, میں نے وہاں ان کے ساتھ سو جانا ہے. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, تو قریبی سستے ہوٹل کو بتا دیں کہ جہاں سے میں ان سے ایزی آسانی سے مل سکوں اور افورڈ بھی کر سکوں, تو میں انشاءاللہ ضرور ہوں گا وہاں پہ. وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دعا میں یاد رکھنا, ٹھیک ہے. اور میری ویڈیوز دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے نئے نئے. انشاءاللہ میں آپ کو جلد اور ویڈیوز بناؤں گا یورپ کے متعلق, اور آپ کو بتایا بھی کہ یہ جو آپ کا ٹریول ہسٹری بہتر کرنے کا ہے, اس پہ ویڈیوز بناؤں گا. کچھ یہاں یو کے میں اسٹوڈنٹ کیسے آنے, ان کی یونیورسٹی کے کافی سارے آپ کو لنکس وغیرہ دوں گا, وہ بھی بناؤں گا. کچھ یورپ میں کنٹریز ہیں, ہاں رومانیہ میں بھی اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں, وہاں بھی, یہاں صرف یہ کیا کہتے ہیں کہ امپلائر ہی نہیں آ رہے, اسٹوڈنٹ بھی آ رہے ہیں, وزٹر بھی آ رہے ہیں, تو آپ وہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. جی, کسی نے کوئی چیز پوچھنی ہو تو پلیز مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کسی ٹائم, لیکن پلیز مجھے کال کرنے سے پہلے ایک میسج کر دیں بائی فری. اور تھوڑا سا ٹائم بھی ذہن میں رکھیں, لنڈن کا ٹائم یعنی کہ یو کے کا ٹائم اور پاکستان کا ٹائم میں 4 گھنٹے کا فرق ہے, اور جو گلف کنٹری ہیں وہاں میں اور یہاں میں 2 گھنٹے کا فرق ہے. سیم ایسے جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں, اور یہ جو سائپرس وغیرہ میکدونیا ہے, یہ بھی سارے اسی حساب میں آتے ہیں, یہاں 2 گھنٹے کا فرق ہے. ٹائم ذہن میں رکھیں, کہیں ویری ارلی مارننگ نہیں اٹھا دے کریں, یا لیٹ نائٹ نہیں کر دے کریں, پہلے میسج کر لے کریں. اور لنڈن کا ٹائم دیکھ لیں کہ ابھی اس وقت آپ کی ہاں کیا ٹائم ہے, اور لنڈن میں کیا ٹائم ہوگا. مجھے کال کر سکتے, کوئی پرابلم نہیں ہے. میں اگر بزی ہوں گا تو میں آپ کو جب فری ہوں گا رپلائی کر دوں گا, یا آپ کو بتا دوں گا کہ میں ابھی بزی ہوں, میں لیٹر آپ کو کال کروں گا. ٹھیک ہے جی, اپنا خیال رکھنا, دعا میں یاد رکھیں, اور پلیز لائک کرتے رہیں. لائک تو خیر فوراً ہی لگا دیا کریں, لیکن سبسکرائب کریں اور آگے پروموٹ بھی کریں. نیا چینل ہے, کچھ ادھر سے پیسے آئیں گے تو میں آپ کے یوٹیوب پہ زیادہ ٹائم دے پاؤں گا, اور زیادہ ٹائم دے پاؤں گا, آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا, ہمارے وہاں زیادہ ملیں گی. ٹھیک ہے, ابھی میں جاب کرتا ہوں, اس کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے. پھر اب یوٹیوب کے لیے میں نے کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کیا کرنا ہے, پھر جو چیزیں میرے ذہن میں آتی تھیں میں نوٹ کرتا گیا, کیونکہ پھر ایک دم بیٹھو تو کافی ساری چیزیں یہ پھر بھول جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی, ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھے گا, بہت شکریہ جی, اللہ حافظ, السلام علیکم.